अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाजरीन, पाकिस्तान की जो बेशतर आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो देही इलाकों में रिहाइश पजीर है और पाकिस्तान बनने के बाद मुल्क की मईशत में हमेशा से ही देही इलाकों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद सालों में या आप देखें 10 से 15 साल के दौरान अर्बनाइजेशन हुई है और देहात से लोगों ने शहरों की तरफ आना शुरू किया है, तो देही मईशत भी मुतासर हुई है और शहरों पर भी दबाव बढ़ा है। इसके साथ साथ और भी मज़ीद फैक्टर हैं जिनकी वजह से देही मईशत को नुकसान पहुँचा है और इससे ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुँचा है। हुकूमत पाकिस्तान ने और कुछ NGOs ने मिलकर इस हवाले से कुछ काम भी किया है और एक इदारा बनाया है, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ज़रिए देही इलाकों में ख़ासकर जो देही मईशत को बहाल करने के हवाले से कर्ज़े दिए गए हैं, छोटे कर्ज़े दिए गए हैं। अब इसको इनकी तादाद कितनी है और इसको किस हद तक इसको वुसअत दी जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे और इसका रोल क्या होगा अगर इसको मज़ीद वुसअत दी जाए और इसको तेज़ी से फैलाया जाए। मुल्क के तमाम हिस्सों में, बलूचिस्तान है या सिंध है, पंजाब में तो काफ़ी काम हो रहा है, या KP है, उसमें फैलाया जाए तो पाकिस्तान जो इंपोर्ट पर 8 से 10 अरब डॉलर सालाना खर्च करता है, ख़ासकर खाने पीने की अशिया जिसमें खाने का तेल है, गंदम है, चावल है, दालें हैं, इस किस्म की चीज़ें भी पाकिस्तान अब इंपोर्ट करने शुरू कर चुका है और इसका एक भारी ज़र मुबादला पाकिस्तान को खर्च करना पड़ता है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर राशिद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? NIRSP क्या कर रहा है? और क्योंकि लोगों को इस बारे में पता नहीं है, काम तो आप कर रहे होंगे, असल फैक्टर आप काम कितना कर रहे हैं और आपकी रीच कितनी है और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर काम किया और उसका रिजल्ट क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इधर मौका दिया बात करने का। NRSP जो इदारा है इसको बने हुए 30 साल हो गए हैं। ठीक है। और इसका मकसद ये है कि देही इलाकों में जो लोग हैं उनको मुनज़्ज़म किया जाए और जब वो मुनज़्ज़म हो जाए तो फिर उनसे एक सीधा सा सवाल किया जाए कि क्या आप अपनी तरक्की चाहते हैं, और अगर उनका जवाब हाँ में हो तो फिर ये पूछा जाए कि ये तरक्की आप अब तक क्यों नहीं कर पाए। ना भी जवाब दिया है? ना भी किसी ने नहीं दी। तो जब ये होता है तो वो ये पूछते हैं कि जी आपकी तरक्की की राह में रुकावटें क्या हैं। तो जब वो अपनी रुकावटें बयान करते हैं तो वो हमारा प्रोग्राम बन जाता है। सबसे बड़ी रुकावट क्या आपके सामने आई? सबसे बड़ी रुकावट आती है सरमाए की कमी, फाइनेंसेस, क्योंकि ज़्यादातर बेशतर लोग ज़ाहिर है उनके पास कुछ ना कुछ उनके ज़हन में, और आपका बैंक भी है, माइक्रो फाइनेंस बैंक, एक हमारा NRSP बैंक भी है, तो ये है कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ मंसूबा ज़रूर होता है कि वो अपनी हालत कैसे बेहतर कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो अपनी हालत बेहतर करने के लिए जो उनके लिए जो मंसूबे का अमल दरामद करना है उसके लिए सरमाए की कमी है उनके लिए। तो हम चूँकि एक सपोर्ट प्रोग्राम है तो हम फिर वो सरमाए की कमी पूरी करते हैं। हमारी शर्त होती है जब उन लोगों को मुनज़्ज़म करते हैं, हम कहते हैं हम वो काम करेंगे आपसे जो आप खुद हाथ से कर सकें, यानी कोई तीसरी कुव्वत शामिल ना हो। मिडल मैन नहीं होना चाहिए। हाँ, आमतौर पे होता है ना कि आप गए तो गांव में अलग उसके लिए तो ज़मीन होना भी ज़रूरी है उसकी? नहीं, ज़रूरी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अच्छा। हाँ, सिर्फ घर होना ज़रूरी है, फ़र्द घराना होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर वो कहते हैं जी कि हमें आम तौर पे जब आप गांव जाएं ना किसी, तो वो कहते हैं जी बिजली लगा दो, गैस लगा दो, तो स्कूल बना दो। तो फिर हम पूछते हैं कि क्या ये आप काम खुद कर सकते हैं? वो कहते हैं नहीं, हम तो नहीं कर सकते। तो फिर हम कहते हैं भाई हमारा जो प्रोग्राम ये है, जो सपोर्ट प्रोग्राम है, हम उसमें आपकी मदद करेंगे जो आप काम खुद अपने हाथ से कर सकते हो। तो एकदम उनका जो फोकस होता है वो अपने घर के अंदर हो जाता है कि हम घर में क्या कर सकते हैं जिससे बेसिकली आपका प्रोग्राम ये है कि इनकम जनरेशन और उससे एक तो उस इलाके की इकानमी में हिस्सा और ओवरऑल फिर जाके एंड मुल्क की इकानमी में उसका हिस्सा शामिल हो। तो आप कितना कामयाब रहे इसमें, इस प्रोग्राम में? तो जब शुरू किया था तो पहले 8 अजला में था। इस वक्त पाकिस्तान के 63 अजला में हमारा प्रोग्राम है और इन 63 अजला में हमारे कोई 800 दफातर हैं, कोई तकरीबन 12,500 लोग, और ज़्यादातर ये देही इलाकों से ही हैं जिनको रोज़गार मिला हुआ है जो हमारे इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक है। तो ये काफ़ी पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा प्रोग्राम है।
اور اس کے تحت جو ہم نے دیہی گھرانے منظم کیے ہیں وہ تقریباً کوئی 36 لاکھ کے قریب. 36 لاکھ جی 36 لاکھ گھرانے ہیں. ہر گھر میں تقریباً اگر 8 فرد ہوں تو آپ ضرب دے کے دیکھ لیں تو یہ تقریباً کوئی ہم 20% کے قریب پاکستان کی دیہی آبادی کو ہم نے اس وقت ہماری نیٹ ورک میں موجود ہے. ہم ان کے ساتھ ہماری آؤٹ ریچ موجود ہے. تو آپ یہ ان اضلاع میں کتنے اب تک اگر آپ ٹوٹل آپ کا دیکھیں 30 سال آپ بتا رہے ہیں تو آپ نے کتنا لون دیا ہے اور اس کا ریٹرن کیا ہے, ریٹرن میں کیا پرسنٹ؟ یہ جو لون دیا یہ تو تھاؤزنڈ آف بلینز میں ہے جی. اور اس لون کا جو تھا طریقہ کار یہ ہے, لوگوں کو دیا ہے تقریباً جی اماؤنٹ بتا دیں اور تعداد بتا دیں. اماؤنٹ اس وقت اس کو ایک ہوتا ہے کہ ٹوٹل کتنا دیا ہے, تو یہ تقریباً کوئی 9000 بلین کے قریب ہے. 9 ٹریلین آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تقریباً ان 30 ایئر. ان 30 ایئر. لیکن ہر سال جو ہم دیتے ہیں وہ تقریباً 50 ارب کے قریب دیتے ہیں. 50 ارب جی. اور یہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کمرشل بینکوں سے پہلے بورو کرتے ہیں پیسہ اور پھر اس کو ریٹیل کرتے ہیں. تو اس پہ تو ریٹ آف ریٹرن بہت زیادہ ہوگا. ظاہر ہے جی, بہت زیادہ ریٹ آف ریٹرن ہے. ہمیں جو پیسہ ملتا ہے وہ جنرلی کائبور پلس 3% پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کائبور 11-12% ہے, دیکھ لیں تو 15-16% کے قریب. تو آپ آگے کتنے اس پہ دیتے ہیں؟ پھر ہم اس کے اندر اپنی ہماری کو 12% کی ہماری آپریٹنگ کاسٹ ہے جو ہم شامل کرتے ہیں. آپریٹنگ کاسٹ 12% ہے. تو تقریباً یہ جو عام آدمی کو جو پڑتا ہے فی ماہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً کوئی 2 سے 2.5% پر منتھ پڑتا ہے. تو ہائیسٹ آپ کتنا لون دیتے ہیں؟ 1 لاکھ تک کا لون. 1 لاکھ تک کا لون دیتے ہیں چھوٹے بزنس کے لیے. تو کیا کیٹیگری کیا ہے آپ کی دینے کی؟ زیادہ تر ہمارے کاشتکار ہیں. ٹھیک ہے. اب کاشتکاروں میں یہ ہے کہ جو کسان ہے, اور وہ کسان ضروری نہیں کہ اس کے پاس زمین ہو, جو حصے دار ہے, جو چھوٹا ٹھیکے دار ہے, ہاری ہے, وہ بھی یہ لون لے سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ضمانت کوئی نہیں ہے. یہ کلین لینڈنگ اس کو کہتے ہیں. اس کے اندر کوئی ہم کسی سے آپ کا ریٹ آف ریکوری کیا ہے اس پہ؟ تو یہ ریٹ آف ریکوری ہمارا ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ ہم ابھی تک 30 سال میں 90 پلس ہے. 95% پلس ہے. تو باجوہ صاحب آپ کو, کیونکہ یہ تو بڑا زبردست مجھے پروگرام نظر آ رہا ہے اور دنیا میں بنگلہ دیش میں دیکھ لیں یا باقی جو بھی انڈر ڈیولپ کنٹریز سے جہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی قسم کے پروجیکٹس ہوئی. اور پاکستان کی اکانومی کی بنیاد ہی دیہات ہیں, ہماری زراعت ہے. اور زراعت کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے گزشتہ چند سالوں کے دوران کیا ہوا ہے. تو ایک جاننا یہ تھا کہ ریٹ آف ریٹرن بھی آپ ٹھیک بتا رہے ہیں, آپ کو سپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کی یا صوبائی حکومتوں کی سپورٹ جتنی ہے اس وقت, ایک تو وہ بتا دیں, اور آپ کو مزید کیا سپورٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ جو سوال بہت اہم اس طرح ہے کہ صرف جو فائنینشیل سروسز ہے نا, یہ اس پرابلم کا ایک چھوٹا سا جز ہے. ٹھیک ہے. پرابلم میں بہت سارے اور عوامل شامل ہیں جس نے اس ملک کی زراعت کو ذرا پیچھے رکھا ہوا ہے. اس کے اندر پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اس کسان, اور میں صرف چھوٹے کسان کی بات کر رہا ہوں, چھوٹا کسان سے آپ ڈیفینیشن ایسے کر لیں تقریباً 5 ایکڑ یا اس سے کم, 5 ایکڑ کو ہم ایوریج کر لیں. صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو قرضہ تو اس کو مل گیا, اس قرضے سے اس نے, لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ اس کو صحیح بیج ملے, کوالٹی کی بات. پھر دوسرا اس کو صحیح ان پٹس کھاد ملے. پھر تیسرا یہ ہے کہ اس کو یہ طریقہ کار سمجھایا جائے کہ اس نے ماڈرن پریکٹسز کیا کرنی ہے. چوتھا یہ ہے کہ اس کو فارم مشینری ملے. ٹھیک ہے باجوہ یہ صاحب, دوسری اکائی ہے. ایک باجوہ صاحب ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد باجوہ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی اور ان سے مزید بھی ہم سوالات کریں گے. ویلکم بیک. باجوہ صاحب آپ نے بڑی زبردست یہ بات کی ہے کہ لوگوں کو کوالٹی جو ہے بیج کی یا مشینری کی ایشو, ایکسیس تک اس کا ایشو ہے. اور اس میں ہمیں, کیونکہ آپ نے اتنا کام کیا ہے شعبے میں دیہی علاقوں میں, تو بیسکلی یہ تو آپ نے ایک مسئلہ بتایا ہے نا. اصل مسائل ہیں کیا ہمارے یہاں غربت کے, ایگریکلچر میں ہم پیچھے جا رہے ہیں اس کے, اور ان کے حل کیا ہے؟ آیا کہ ہمارے پاس ان کے حل موجود بھی ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس حل کی طرف کیوں نہیں جا پا رہے؟ حل تو موجود ہیں جی. حل ایسے ہی ہے کہ ہم نے وقفے سے پہلے 2 چیزوں پہ گفتگو کی, ایک سرمایہ پہ اور دوسری یہ جو ان پٹس ہیں. ابھی ایک اور اس سے اہم چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب کاشتکار کی فصل کٹتی ہے تو اس میں مڈل مین جس کو کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں.
فصل اس کو صحیح قیمت نہیں ملتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کاشتکار کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس فصل کو سنبھال سکے۔ سنبھالنے سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ان تمام فصلوں میں یا تو موئسچر زیادہ ہوتا ہے، اس کو آپ کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ لانا پڑتا ہے، اگر وہ آپ نہیں لا سکتے تو آپ کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، چاہے وہ چاول ہے، چاہے وہ مکئی ہے، کاٹن۔ اس کا حل کیا ہے جی؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے ابھی اس وقت حافظ آباد میں، جہاں ہم اس کو کہتے ہیں ایک فارمر سینٹرک ون ونڈو آپریشن کیا ہے، ٹھیک، کہ کسان کو منظم کر کے پہلے اس جگہ پہ وہ آ کے اپنا قرضہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے انپٹ لیتا ہے، پھر وہیں آ کے اپنی فصل لے آتا ہے، اس کو بیچ بھی سکتا ہے وہاں اور سٹور بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ آپ کو پتا ہے جب فصل کٹتی اس ہے کے چارجز لیے جاتے ہیں؟ جب سٹوریج ہوتی ہے اس کے ایک عام سستا سے اس کے چارجز ہیں جو دے سکتا ہے، لیکن جو پرائس بڑھتی ہے 3 ماہ میں اس کراپ کی وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہے جس میں اگر آپ یہ سارا کچھ پرائس کا ایشو نہیں ہے، بیسیکلی وہ اس کو خراب ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ خراب ہونے سے بچائے گا تو اس کی کوالٹی بہتر ہوگی، تو اس کی پرائس اچھی، قیمت اچھی ملے گی، اور اس سسٹم میں آپ اس کی ٹریسیبلٹی بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی جو پاکستان سب سے بڑا مشکل ایک اور ایشو ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی ٹریسیبل کیا ہے، یہ کہاں کراپ لگی تھی، اس کی کوالٹی کیا تھی، اور سب کچھ یہ سارا معاملہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اس وقت یہ جو حافظ آباد کا ماڈل جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں تقریباً 12,000 چھوٹے کسان وہ بستہ ہو چکے ہیں، تقریباً وہاں اسی پلانٹ پہ یہ دہی علاقے میں لگا ہے، وہاں تقریباً 350 لوگوں کو روزگار بھی مل گیا ہے، رورل انڈسٹریلائزیشن بھی ہو گئی ہے، اور ابھی تھرڈ پارٹی نے ایویلیویشن کی ہے، یہ E&Y والے یہ جو آڈٹ فرم ہے، ہم ان کو لے کے آئے تھے انڈیپینڈنٹ والے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہی ان کی 30% کے قریب آمدن کسان کی بڑھ چکی ہے۔ اچھا باجوہ صاحب، ایک آپ بتا رہے ہیں کہ سال کا 50 بلین کا مائکرو فائنانس قرض دیتے ہیں، اور ہم اور ہمارا بینک مل کے بینک مل کے آپ کا وہ جو دیتے ہیں، اور چھوٹے قرضے دیتے ہیں اور کسان کے گھر تک پہنچتے ہیں، اس کو ریچ کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کا ایک الگ بھی کچھ پروگرام ہے جس میں احساس پروگرام ہے، اور اس کے لیے 250 پونے 300 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور وہ کیش گرانٹ ہے، کیش دی جاتی ہے یا فوڈ سبسڈی دی جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے پلان سے غربت میں کمی ہو سکتی ہے، یا اس قسم کی فنڈنگ بڑھانے کی ضرورت ہے؟ تو دونوں کو کمپیریزن کیسے کریں گے جب پاورٹی کو کم کرنے کی ضرورت ہو، ختم کرنے کی ضرورت ہو؟ وہ تو سر وہ جو پروگرام جس کی آپ بات کریں وہ تو ایک سوشل سیفٹی نیٹ ہے، وہ تو ایک ایسا سیفٹی نیٹ ہے کہ لوگ جو غریب ترین ہیں وہ بھوکے نہ رہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ اس کا نہیں تو وہ کام نہیں تو بیگر بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ وہ ایک آپشن ہے کہ آپ اس کو کس لینس سے دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ نے خود بھی جو کامیاب پاکستان پروگرام بنایا ہے وہ ایک بریک تھرو ہے، آئی تھنک وہ ایک سی چینج لا سکتا ہے، جس کو کہ شوکت ترین صاحب نے ڈیزائن کیا، ہم نے مل کے کیا ہے، اور ہم اس کو اب امپلیمنٹیشن ہم نے شروع کر دی ہے۔ ہم جو اپنا پروگرام کر رہے ہیں اس میں تو اس قرضے کے اوپر ایک سروس چارج لیتے ہیں، اس میں جو سروس چارج 0 ہے، یعنی یہ 0 انٹرسٹ پہ اسی طرح کامیاب کسان، کامیاب کاروبار، اس کے لیے جو قرضہ جاتا ہے وہ حکومت پاکستان دے گی، اس کی جو کاسٹ آئے گی وہ گورنمنٹ پک کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت سنگ میل پروگرام کی حیثیت اگر آپ کے پروگرام کی کاسٹ جس کی بہت ہائی ہے کاسٹ، اگر مجھے آپ جس طرح آپ نے بتایا یہ تو 18-20% سے بھی زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ بڑی تبدیلی لا سکتا ہے یقیناً، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا۔ اس کی اماؤنٹ بھی بڑھائی جائے، ڈبل کر دی جائے، ٹرپل کر دی جائے، اور اس میں انٹرسٹ کا جو فیکٹر ہے وہ بھی حکومت بیئر کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا ریزلٹ آ سکتے ہیں؟ ایک سائلنٹ ایک چینج آئے گا اور نچلے طبقے میں آئے گا، اور ابھی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے مثال کے طور پہ جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے اس پہ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے تو اب اس کو اپلائی بھی کر چکے ہیں اس کے اوپر، پورٹل کے اوپر۔ تو یہ ایک قسم کا ایک ریولوشنری پروگرام ہو سکتا ہے اگر یہ اس میں جیسے ہم اس کو آہستہ لے کے چلیں گے آگے۔ اور سب سے اہم بات جیسے میں نے کہی کہ اس کے اندر 0 انٹرسٹ ہے، جو کہ حکومت، یہ ہے وہ کام جو حکومت کو کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے بات کی تھی، آپ ذرا خود امیجن کریں کہ باقی چیزیں جو ہم نے کی اگر وہ بھی ساتھ مل جائیں،
سٹوریج بن جائے, کسان کو کھاد اور بیج بھی مل جائے اور صفر قرضہ مل جائے, تو اس ملک میں ہم اس وقت اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی ہماری پروڈکشن کم ہے, ہم وہاں تک تو پہنچ سکتے ہیں. اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو ہماری فوڈ سیکیورٹی ٹھیک ہو جاتی ہے, ہمارا امپورٹ بل زیرو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے باجوہ صاحب, بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. ناظرین, یہ رورل سپورٹ پروگرام کے چیف ایگزیکٹو تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے پروگرام کی وجہ سے دیہی علاقوں میں غربت بھی کم ہو سکتی ہے اور ہم زراعت کے شعبے میں جو ہم چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اس سے بھی ہماری جان چھوٹ سکتی ہے.